अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सिरात मुस्तकीम कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा न्यू लेसन है पारा 14। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद का आज हमारा पारा 14 है और अब देखिए कि बस आधा होने ही वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब देखिए कि कुरान मजीद एक अजीमुश शान और कामिल किताब है जो हर शक और शुबा से बिल्कुल बाला है और हर नुक्स से पाक है। ये इल्हामी किताब है, रुश्द और हिदायत का मंबा है, खैर और बरकत से लबरेज और हिकमत और दानाई का खजाना है। अल्लाह ताला ने इसे इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल किया है। ये किताब हक और बातिल में फ़र्क करने वाली है, कुफ्र और शिर्क की तारीकियों और गुमराहियों से निकाल कर लोगों को नूर हिदायत, नूर तौहीद की तरफ लेके जाने वाली है। अपने मानने वालों को कामयाबी और सरफराजी की खुशखबरी सुनाने वाली है और एरास यानी मुंह मोड़ने वालों के लिए जवाल और पस्ती है और खबरदार करने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इन अल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वाम व यदउ बिही आखरीन। यकीनन अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से कई कौमों को बुलंद करता है और इससे जो रूहगर्दानी करने वाली अक़वाम है उसको पस्त करता है। इससे पता चलता है जो उम्मत है अगर इस कुरान करीम से अगर मुंह मोड़ेगी, इसके अहकामात को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएगी, इसको समझ कर नहीं पढ़ेगी, तो अल्लाह तबारक तआला उसको पस्ती की तरफ लेके जाता है। लेकिन इसके अपोज़िट इसके बरअक्स क्या होता है, जो अक़वाम, जो कौम इस कुरान करीम को पढ़ती है, इसको समझती है, फिर अपनी ज़िंदगियों में नाफ़िज़ करती है, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लेती है, फिर अल्लाह सुब्हान तआला उसको बुलंदी तक लेके जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आज इस उम्मत को इस कुरान करीम का सही इल्म और सही फ़िक़्ह और सही समझ अता फ़रमाए। और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस कुरान करीम को हमेशा-हमेशा इसके साथ रखे। हम सब की औलादों को अहलुल कुरान बनाए। हम सबको अल्लाह तबारक तआला अहलुल कुरान बना दे और इस कुरान करीम की वजह से हम सब के दर्जात की बुलंदी का बायस बना दे और हम सब के वालिदैन के दर्जात की बुलंदी का बायस बना दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। पारा 14 रुबामा के नाम से मौसूम है। तो इस पारे का नाम रुबामा है और इसमें 2 सूरतें हैं। पहली सूरह अल-हिज्र और फिर दूसरी सूरह अन-नहल है, जिसमें 22 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुबामा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। किसी वक़्त काफ़िर चाहेंगे कि काश वो मुसलमान होते। यानी जो काफ़िर हैं, वो ये आरज़ू करेंगे कि काश हम मुसलमान होते। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़रमा रहे हैं कि एक वक़्त आएगा, जो आज जो है अंबिया की बात नहीं मान रहे हैं, अंबिया के पैगामात का इनकार कर रहे हैं खुल्लम-खुल्ला, तो फिर एक वक़्त आएगा कि ये खुद कुफ़्र करने वाले जितने भी इनकार करने वाले लोग हैं, आरज़ू करेंगे, ख़्वाहिश करेंगे कि काश हम भी मुसलमान होते। इन आयत में कुरान करीम को एक वाज़ेह किताब करार देने के बाद फ़रमाया गया कि अनक़रीब काफ़िर हसरत करेंगे, ख्वाहिश करेंगे काश कि वो भी मुसलमान होते। और मुफस्सिरीन का कहना है कि ये जो इनकी ख्वाहिश होगी ख़ास करके उस वक़्त होगी जब जो है लोग जहन्नुम से यानी मुसलमान जहन्नुम से निकाले जा रहे होंगे, क्योंकि मुसलमान के भी कुछ गुनाह होते हैं कि उनको वो भुगतने के बाद लेकिन वहाँ से निकाल लिए जाएँगे क्योंकि वो तौहीद पर थे। लेकिन काफ़िर ने तो इनकार किया शुरू से ही और कुफ़्र किया, शिर्क किया। तो फिर उस वक़्त जो है ना उनके ऊपर हमेशा-हमेशा जहन्नुम का दायमी अज़ाब होगा। तो उस वक़्त वो काफ़िर हसरत करेंगे कि काश हम मुसलमान होते, तो काश हम भी आज जो है अल्लाह तबारक तआला हमको भी आज यहाँ से निकाल लेते। आयत देखिए आयत नंबर 3। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें छोड़ दीजिए कि वो खाएँ, पिएँ और मौज करें और झूठी उम्मीदें उन्हें गफ़लत में डाले रखे। जल्द ही उनको मालूम हो जाएगा और हमने जिस बस्ती को भी हलाक किया उसकी तबाही के लिए मियाद मुकर्रर थी। कोई उम्मत अपने वक़्त से न आगे निकल सकती है और न पीछे रह सकती है। और उन्होंने कहा, ए वो शख्स जिस पर ये ज़िक्र यानी कुरान करीम नाज़िल किया गया, ये यकीनन तो ये तू तो मजनून है।
یعنی انہوں نے کہا کہ جس پر یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے بے شک تو کیا ہے مجنون ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ والے کیا کہتے تھے؟ مجنون کہتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں یہاں پہ اشارہ ہے۔ آیت 7 دیکھیں، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے؟ فرشتے تو ہم پر صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے فرشتے تو ہم صرف حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، یعنی کہ عذاب کے ساتھ وہ آتے ہیں فرشتے، یعنی کہ اگر کوئی کافر موت اس کے آنے کا وقت ہے تو اس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ ساتھ کے ساتھ عذاب لے کر آتے ہیں، موت لے کر آتے ہیں۔ اور یا پھر جیسے پچھلی اقوام پہ جو آئی ہیں عذاب اور ان سب کے جیسے، اور پھر اس وقت ان کافروں کو ڈھیل نہیں دی جاتی، یعنی جب موت کا وقت آ جاتا ہے، عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو ان کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ بے شک ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آیت 9 دیکھیں، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ جو قرآن ہے یہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم کیا ہے؟ اسی کے محافظ ہے۔ تو یہاں پر الذکر سے مراد دراصل کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت انسانوں کے لیے ایک چیلنج ہے اور ہر ایک اس کا بات کا پابند ہے کہ وہ قرآن کریم کے معجزے پر ایمان لائے، کیونکہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ 1400 سال سے بھی زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود قرآن حکیم کے کسی ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اگرچہ کافر اور انکاریوں نے اس کتاب میں رد و بدل اور کمی بیشی کرنے کی بھرپور کوششیں کی، لیکن وہ اپنی ساری کوششوں میں جد و جہد میں بری طرح سے ناکامیاب رہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ہے نا، تو پھر بھلا کون اس کے اندر کچھ رد و بدل کر سکتا ہے؟ تو اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کے کیا ہے؟ محافظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ داری اٹھائی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 10، اور یقیناً آپ سے پہلے ہم کئی گروہوں میں رسول بھیج چکے ہیں اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس سے مذاق کرتے تھے، ہم اسی طرح مجرموں کے دلوں میں ہنسی مذاق ڈال دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کی طرح یہ طریقہ گزر چکا ہے اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں پھر بھی وہ اس میں چڑھنے لگے تو بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نظریں ہی بند کر دی گئی ہیں، حالانکہ بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مسلسل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے تھے، آپ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا معجزہ لے کر آئیں، ایسا کر دے یا ویسا کر دے، یا سونے کا پہاڑ کر دے سامنے صفا مروہ کو، یا پورے جو ہے مکہ کے جتنے پہاڑ ہیں یہ سب ہٹا کر کے پورا میدان کر دے، ہریالی کر دے، اس تمام طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈنگ کرتے تھے یہ لوگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جیسا یہ مطالبات کرتے ہیں، جیسا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اگر ہم یہ سب کچھ کر دیں، سب کچھ کر دیں، یہاں تک کہ اگر آسمان میں دروازے بھی کھول دیے جائے، یہ اس پہ چڑھنے بھی لگ جائے، تب بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظروں میں تو جادو کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے، اس سے ہمیں بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جس کو مان جانا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی سی پیغامات پہنچانے پر ہی بات پر کیا کہتا ہے کہ لبیک، کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے اس کے پاس آپ بڑا سے بڑا جو ہے چیزیں لے آئیں، بڑے سے بڑے سچ لے آئیں، بڑے سے بڑا معجزات لے آئیں، لیکن اس کو نہیں ماننا ہے تو وہ نہیں مانے گا، اس کو جادو ہی کہے گا۔ آیت نمبر 16 دیکھیں، اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے زینت دی ہے، اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے، اور جو چوری چھپے سنے تو چمکتا ہوا شہاب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آسمان میں ستارے بنائے ہیں ان کے مقصد بنانے کا یہ بھی ہے کہ پہلی چیز تو وہ آسمان میں کیا ہے؟ دیکھنے والوں کے لیے خوبصورتی کا کام کرتے ہیں، پھر شیطان مردود کو مارنے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو جب بھی کوئی شیطان یہ یہاں جا کر کے آسمان کے اوپر ایک حد ہے نا، وہاں پہ اگر یہ پہنچ کر شیطان کچھ باتیں سنتے ہیں تو جیسے ہی فرشتے ان کو پکڑتے تو فوراً ان کو مار بھگانے کا یہ ذریعہ بھی ہے جو ستارے ہیں آسمان کے۔ اور ہم نے زمین پھیلا دی ہے اور ہم نے اس میں پہاڑ گاڑ دی ہے اور ہر چیز مناسب مقدار میں اگائی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش یعنی زندگی گزارنے کا سامان رکھ دیا ہے، اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو، اور ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہی ہیں، اور ہم ہر چیز معلوم مقدار میں ہی اتارتے ہیں، اور ہم نے
ہوائیں بھیجی ہیں اور پھر آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر وہ تمہیں پلایا اور پھر اس کا پانی ذخیرہ یعنی کہ ذخیرہ کر رکھنے والے تم نہیں ہو، اور بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں اور بے شک ہم ہی وارث ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک بلا شبہ ہم ہی زندگی اور موت دیتے ہیں۔ مرنا اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے جو ہے کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے، اور لیکن خوش نصیب وہ ہے جو لوگ مر کر فضائل اور درجات حاصل کرتے ہیں اور معزز ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، سوائے ان 3 اعمال کے۔ پہلا صدقہ جاریہ، یعنی صدقہ اور خیرات کے اعمال، جیسے یتیموں کے لیے گھر بنوا دینا، یا پانی جو ہے، پانی کا کوئی چشمہ، کنواں، نل، ہینڈ پمپ، سمرسیبل کچھ کروا دینا، یا اسی طریقے سے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال لگا دینا، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے اگر اس نے پہلا کام ایسا کیا، صدقہ جاریہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر دیا، جس میں نہ کوئی ریاکاری ہو، نہ کوئی دکھاوا ہو، نہ کوئی احسان جتلانا ہو۔ پھر دوسرا یہ کہ اس نے ایسا علم جس سے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، یعنی کہ اس نے دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس نے لوگوں کو پہنچایا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے اس نے ایک کتاب لکھ دی، بک لکھ دی، یا کوئی کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھا دیا، لوگوں کو پڑھا دیا اس طریقے سے، اور پھر وہ جا کے اوروں کو پڑھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کیا ہوتا ہے؟ علم پھلتا پھولتا اور پھیلتا ہے۔ تو یہاں پہ جو علم کی بات ہے وہ دین کا علم ہے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ نیک اولاد، یعنی ماں باپ نے پالا پوسا اور اولاد کو دین کی تربیت کی، دینی تعلیم دی۔ ایسا نہیں کہ اس کو ڈاکٹر انجینئر بنا کے دنیا پرست بنا دیا، نہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، لیکن پہلے اس کو مسلمان تو بنانا چاہیے بچے کو۔ تو بچے کو دین کی راہ سے لگا دیے بچوں کو، ساتھ ہی اگر دنیا کی بھی تھوڑی بہت اگر پڑھائی کر لی تو کوئی بات نہیں، ہاں پڑھائی کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر حافظہ قرآن بچہ بنتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، ایک ڈاکٹر حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک حافظہ قرآن وکیل بھی ہو سکتا ہے، ایک حافظہ قرآن IAS بھی ہو سکتا ہے، ایک حافظہ قرآن سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ایسا بچہ جو اس نے علماء بھی تھا، اس کا بچہ حافظہ بھی تھا، اور نیک اور صالح اولاد تھا جو اللہ سے اپنے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1631، ٹھیک ہے۔ تو نیک صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کی بخشش کی بھی دعا کرتا رہے، تو دیندار ہو ساتھ میں بچہ اور والدین کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، اور جو مرنے والے کے لیے اس کو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچاتی رہتی ہیں، اجر پہنچاتی رہتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں ان تینوں میں جو سب سے زیادہ جو کافی ٹائم تک جس کا صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے وہ دراصل علم ہے، جو انسان علم جو حاصل کرتا ہے اور پھر دوسروں کو پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سلسلہ کافی لانگ لاسٹنگ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک وقت ایسا اور آتا ہے کہ اولاد بھی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس نے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگایا، وہ چیزوں میں لگایا، پھر وہ چیزیں کیا ہوگی؟ فنا ہو جاتی ہیں۔ لیکن علم ایسی چیز ہے کہ وہ پھلتا پھولتا اور پھیلتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے علم حاصل کرنا اور پھر لوگوں کو پہنچانا یہ بہت بڑا جو ہے، بہت بڑے لیول کی بات ہے، بہت بڑے درجے کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سب کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس راستے پہ استقامت دے، ثابت قدمی دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو دین کی تبلیغ کرنے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 24، اور یقیناً ہم نے ان کا علم جو تم میں سے گزر چکے ہیں ان کا بھی علم ہے، اور جو پیچھے رہنے والے ہیں، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، بے شک وہ حکیم ہے اور علیم ہے، اور سب کچھ، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ حکمت والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو مطلب کہ سڑے غارے اور کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے جن کو ہم نے جلتی ہوئی آگ سے پیدا کیا۔ یعنی بتانا مقصود ہے کہ انسان جو اتنا تکبر کرتا ہے، اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ اس کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے۔ ایک سڑے جو ہے بدبودار لیس دال جو کیچڑ ہوتا ہے، اس سے انسان کی پیدائش کی گئی ہے، اور پھر کس بات کا تکبر۔ اور پھر جنات کو کس سے پیدا کیا گیا؟ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں سڑے گارے کی
کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر یعنی کہ انسان پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس میں جو ہے میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے تم سب سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ پھر سارے فرشتوں نے اکٹھا سجدے کیا سوائے ابلیس کے، وہ نہ مانا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ تو ابلیس نے کہا میں ایسا نہیں کہ ایک انسان کو سجدہ کروں جس سے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی اس نے کیا کیا، تکبر آ گیا اس کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا، چنانچہ بلا شبہ تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک لعنت ہے، یعنی قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا یعنی ابلیس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دیجیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی ہے مقرر وقت کے دن تک۔ اس نے کہا میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس نے نافرمانی کی، معافی نہیں مانگی اور تکبر کیا، ایک ساتھ اس کے اندر کئی چیزیں جمع ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے اپنے کرتوت کا جو گناہ کا الزام اس نے اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اتنی بڑی حماقت، آپ دیکھیں اتنی بڑی حماقت ہے نا۔ اس نے کہا کہ قالا ربی بیما اغویتنی، کہ بابا جا اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی ایسا یہ ابلیس تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر ہی کہہ دیا کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اور بس میں قسم کھاتا ہوں اللہ کہ میں زمین پر گناہ کو نا خوشنما کر دوں گا، مزین کر دوں گا۔ آپ دیکھیے کہ گناہ جو ہے نا انسان کو کتنے خوبصورت لگتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں نا، دل چاہتا ہے کہ انسان اسی طرف جائے، گھومنا پھرنا، میوزک، ناچ گانا، ڈانس، کلب، پب جی، یہ سب کیا ہے، انسان اسی میں تو انسان کھویا ہوا ہے نا۔ اسی لیے کیا اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں گناہ کو خوشنما بنا دوں گا، بالکل اٹریکٹیو بنا دوں گا، اس کی طرف لوگ کھینچے کھینچے چلے آئیں گے، اور میں سب کو کیا ہے آپ کی رستوں سے گمراہ کر دوں گا۔ گمراہ یعنی کہ آپ کے سیدھے رستے کی طرف جو ہے میں لوگوں کو آنے نہیں دوں گا۔ تو جب اس کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ میں آپ کے عزت اور جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کے بندوں کو ان کی آخری سانس تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ یعنی کہ جب موت کا وقت آتا ہے قریب تب تک کہ یہ گمراہ کرتا رہتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ جب کسی کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان نہ جانے اس وقت تک کی نہ جانے کیا کیا گمراہیاں کرتا رہتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بھی میرے عزت اور جلال کی قسم، میرے بندے جب تک کہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ تو کبھی بھی اس لیے انسان کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی گناہ ہو گیا، نادانی ہو گئی، غلطی ہو گئی، بس اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے، بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ بس معافی مانگ لے، معافی مانگ لی تو سمجھ لیجیے اللہ نے معاف کر دیا۔ معافی یعنی توبہ کی توفیق مل جانا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے گناہ گار ہیں جو دنیا سے بنا توبہ کے چلے گئے، ہے نا۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 40، تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے چنے ہوئے، یعنی ابلیس نے کہا کہ میں سب کو گناہ میں گمراہ کروں گا، سب کو گناہ میں ملوث کروں گا، لیکن کچھ تیرے جو بندے ہوں گے مخلصین، ان کے لیے الفاظ آیا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، میں ان بندوں کو نہیں گمراہ کر سکتا جو آپ کے لیے کیا ہے، خالص ہے، یعنی پیور ہے۔ آیت نمبر 41، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہی مجھ تک سیدھی راہ ہے، یعنی کہ جو پہنچنے والی جو سیدھی راہ ہے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا، تیرا تو زور صرف ان گمراہوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ان گمراہوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشمے میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا تم ان میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں جو کچھ کینہ اور حسد ہوگا ہم اسے نکال دیں گے۔ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے بھائی بھائی بن کے، اور انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور وہاں سے نکالا جائے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 49، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر سنا دیجیے کہ یقیناً میں غفور الرحیم، یعنی معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔
اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا عذاب جو ہے دردناک ہے اللہ کا۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دیجیے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، اس نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں سے ڈر اس لیے دراصل محسوس ہوا کہ انہوں نے سمجھے کہ یہ جو فرشتے آئے ہیں ان کے آگے انہوں نے سوچا کہ مہمان آئے ہیں، چلو ان کے مہمان درازی مطلب مہمان کی جو مہمان نوازی کرنے کے لیے بہت زیادہ وہ ماہر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مہمان نواز کا لقب دیا گیا تھا، بہت زیادہ وہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو اب ان کے یہاں کوئی مہمان آیا تو وہ جلدی سے ان کے پاس جو بھی موجود تھا تو بچڑا موجود تھا، انہوں نے جلدی سے اٹھایا اور اس کو ذبح کروا کے اس کو روسٹ کرا کے ان کے سامنے رکھا۔ اب لیکن تھے تو وہ فرشتے، تو وہ کیسے کھا سکتے تھے نا، کیونکہ فرشتوں کے غذا یہ نہیں ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بچڑا کو جب تیار کروایا اور جب فرشتوں نے اسے نہیں کھایا تو دراصل ان کے اندر ڈر محسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا، وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھے کہ یہ لوگ چور ڈکیت ہیں یا برے ارادے سے ہمارے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت ان کو ڈر محسوس ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے جو رتبے والے پیغمبر کو بھی علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر کو عالم الغیب ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسی قرآن کریم میں بہت ساری دلیلیں ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ، جب انبیاء کیا ہوتے ہیں ٹاپ کے انسان میں سب سے ٹاپ کے لیول پہ ہوتے ہیں، اور ایک عام انسان کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ جو میری مشکل کشا ہے، میرے داتا ہیں، میرے گنج بخش ہیں، جو بھی ہیں یہ فلاں فلاں ہے، تو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو وہ ہم ان کو آواز دے رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں، میری فریاد رسی سن لیں گے، میری پکار سن لیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی سب دراصل یہ شرک ہے، یہی سب شرک ہے۔ تو دراصل پکار، آواز، جتنا بھی انسان ہر وقت پکار سکتا ہے، بلا سکتا ہے، تو یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہے۔ کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو پکار سنتے ہیں، فریاد سنتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے پل پل کی خبر ہے۔ تو یہ جو صفات کا حامل ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ، کہ اللہ کی جیسا کوئی نہیں۔ تو وہ بولے کہ ڈر اور مت، بے شک ہم تو تجھے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے؟ چنانچہ کس بنا پر خوشخبری دیتے ہو؟ وہ بولے کہ ہم نے تجھے حق یعنی کہ حق کی خوشخبری دی ہے، چنانچہ تو نا امید نہ ہو۔ آیت 56 دیکھیں، ابراہیم نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے آل لوط کے، بے شک ان سب کو نجات دینے والے ہیں، بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب فرشتے آل لوط کے یہاں پہنچے تو لوط نے کہا بے شک تم لوگ تو اجنبی ہو۔ وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے جس میں یہ شک کرتے تھے، یعنی وہ مانگتے تھے نا کہ ٹھیک ہے آپ جس چیز سے ڈراتے ہیں بس لے آئیے، تو بس یہ لوگ مانگتے تھے، شک کرتے تھے، تو ہم وہ لے ہی آئے ہیں، اور ہم تیرے پاس حق یعنی یقینی چیز لے کر آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ چنانچہ تو کچھ رات باقی یعنی کہ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل، اور تو اور تیری پیچھے نکل جا، اور تو ان کے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ سب فرشتوں نے کس سے کہا؟ لوط علیہ السلام سے کہا، اور ہم نے اسے اس معاملے کا فیصلہ سنا دیا کہ وہ بے شک صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی ان پر عذاب آ جائے گا۔ جڑ کاٹ دی جائے گی اس سے مراد کیا ہے؟ ان پر عذاب آ جائے گا۔ آئی 67 دیکھیں، اور شہر یعنی سدوم والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ تو لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھے ذلیل نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے دنیا والوں سے روکا نہیں؟ لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، اور اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم بے شک وہ اپنی مستی اور گمراہی میں بھٹک رہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر ان کی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں۔
جس سے نا آپ کا شرف اور فضل واضح ہوتا ہے، لیکن کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے میں دھت انسان کی عقل بیکار ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ یعنی جو قوم لوط تھی نا، اسی طرح یہ اپنے بد قسمتی اور گمراہی میں اتنے حیران اور پریشان تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی معقول جو بات ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ پا رہی تھی۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 73۔ پھر سورج نکلتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے وہ بستی اوپر یعنی اوپر نیچے تلپٹ کر دی، اوپر نیچے کر دی اور ان پر کھنگر کے پتھر برسے، یعنی کہ جو ان کے لیے پتھروں کی بارش کی گئی، کھنگر کے پتھر یعنی کہ مہر لگے ہوئے پتھر برسائے گئے اور ان کو تلپٹ کر دیا گیا۔ بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے، اور بے شک وہ بستی سیدھے راستے پر اب تک ہے، اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے، اور بے شک ایکا یعنی بستی والے بھی ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک دونوں کھلی ہوئی سڑک پر تھے، یعنی یہ تباہ ہوئی جو بستیاں ہیں مکہ والوں کے بالکل آس پاس تھے۔ اور یقیناً ہجر والے یعنی قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، پھر وہ ان سے منہ موڑتے تھے اور پہاڑوں سے گھر تراشتے تھے بے خوف ہو کر، چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ان کا کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان ہے حق کے ہی ساتھ پیدا کیا ہے، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے اچھے انداز سے درگزر کریے، بلا شبہ آپ کا رب سب کو پیدا کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ تو جو سب المثانی ہے، تو اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور مفسرین کہتے ہیں قرآن کریم بھی ہے، کیونکہ بار بار دہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے جو قرآن ہے اور قرآن کا ہی تو حصہ ہے سورہ فاتحہ، تو اس طریقے سے قرآن بھی کہتے ہیں سب المثانی، اور سورہ فاتحہ کو بھی کہتے ہیں السب المثانی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت دیکھیں آیت نمبر 88، اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال اور سامان دیا ہے اس پر آپ اپنی نظریں نہ جمائیں اور نہ ان پر غم کھائیں، اور اپنے بازو مومنوں کے لیے جھکائے رکھے، اور کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا تھا۔ جو یہ ہجر والے ہیں، تو ہجر دراصل جو صالح علیہ السلام کی جو قوم سمود کی بستیوں کا نام تھا، ٹھیک ہے، انہیں اصحاب ہجر کہا گیا ہے، اور یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہجر والے ہیں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا، جس کے نام سے یہ سورہ ہجر بھی ہے، تو یہ ان کو کہا گیا ہے، قوم سمود کا دوسرا نام تھا، انہیں اصحاب ہجر بھی کہا گیا ہے، اور یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی، اور انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ تو یہ اس لیے نا کہ ایک پیغمبر کو اگر یہ قوم جھٹلاتی ہے تو گویا اس نے سارے کے سارے پیغمبروں کو جھٹلا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 80 میں کیا ہے کہ ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو رسولوں یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس سے مراد یعنی کہ ایک رسول کو جھٹلا دینا، کیونکہ تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، کیونکہ سارے رسول ایک ہی پیغامات لے کر آئے، توحید، رسالت اور آخرت کا۔ آیت نمبر 91 دیکھیں، جنہوں نے قرآن کو یعنی تورات کو پارا پارا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو چنانچہ اپنے رب کی قسم ہم ان سے سب سے ضرور پوچھ گچھ کریں گے ان عملوں کی جو وہ کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ کو حکم جو دیا گیا ہے اس کو کھول کر سنا دیجیے، اور مشرکوں سے بے رخی برتیے، بلا شبہ ہم ٹھٹھا کرنے والے یعنی مذاق اڑانے والوں کو مقابل آپ کو کافی ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں، چنانچہ وہ جلد جان لیں گے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اس سے آپ کا سینہ یعنی دل تنگ ہوتا ہے، غم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان ہے، وہ بھی تو انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں طرف سے لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، بات بنا رہے ہیں، تمام طریقے کے الزامات لگ رہے ہیں، جو نہیں ہے وہ ان کو کہا جا رہا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے ایک انسانی فطرت میں ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، تو سینہ کیا ہے غم سے تنگ ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے یہاں پر۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 98، آپ اپنے رب کی حمد کیجیے اور ساتھ تسبیح کرے اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے۔ یعنی کہ جب بھی دلوں میں غم ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، مشکلات ہو، سینہ تنگ ہو، تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، تعریف کریں، تسبیح کریں، اور پھر کیا کہ نماز کریں، نماز کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں۔ اور جماعت سے یہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے با جماعت پڑھیں۔ تو اس سے مراد جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا بہت اہتمام تھا۔ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جب فرض نمازوں سے فارغ ہوتے تھے تو بلند آواز سے اللہ کا ذکر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہتے ہوئے نکلتے تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ فرض نماز سے اب فارغ ہو چکے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 841۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 99، اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین یعنی موت آ جائے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ اس کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر موت کی آرزو کے علاوہ کوئی چارہ نہ آئے تو اسے یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے جب تک زندگی میرے لیے بھلائی ہے، اور موت اس وقت دیجیے جب میرے لیے موت بھلائی ہو۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 5671 ہے۔ سورہ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت رحم کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، لہذا تم اسے جلدی نہ مانگو۔ وہ پاک ہے اور ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنے بندے میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے، اور تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم صرف اللہ ہی سے ڈرو، تم مجھ سے ہی ڈرو۔ آیت 3 دیکھیں، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے ہیں اور وہ ان سے برتر ہے جن سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے تو ایک دم سے وہ کھلا ہوا جھگڑالو ہو گیا، اور اس نے چوپائے بھی پیدا کیے ہیں، ان میں تمہارے لیے سردی سے بچا اور دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو تم کھاتے ہو جن میں تمہارے لیے رونق ہے، اور جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو، جب وہ صبح کو چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ پاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی نے گھوڑے، کھچر، گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہاری زینت کا ذریعہ ہے، اور وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہ تمام سواری کی چیزیں مہیا کرائیں لوگوں کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ کچھ پیدا کرنے والا جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو زمین کے نچلے حصے میں، اسی طرح سمندر میں، اور بنا پانی اور ہریالی والے بیابانوں اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پیدا فرمائی جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اسی میں انسان کی بنائی ہوئی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور صلاحیتوں کو سامنے لاتے ہیں۔ اسی کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ کر تیار کرتا ہے، مثلاً یہ جیسے بسز ہے، کارس ہے، اور ٹرینس ہے، ایئروپلینس ہے، راکٹ ہے، اڑنے والی کاریں اب ایجاد ہونے والی ہیں۔ اب تو سنتے ہیں کہ اب شاید 100 ارب کا وہ ایک تیار ہو رہا ہے اینی ویئر ڈور، جس کے ذریعے سے جہاں دل چاہے گا وہ چلا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام اشیاء سے ہی انسان اپنا دماغ اور عقل لڑا کر یہ سب چیزیں تیار کر رہا ہے نا۔ تو اگر اس زمانے میں 1450 سال پہلے اگر کوئی کسی سے کہہ دیتا کہ 1450 سال کے بعد ایک سواری ہوگی جو آسمان میں اڑے گی، تو کوئی نہیں یقین کر پاتا ہے نا۔ اور اگر اگر ہم سے کہا جائے کہ 100 سال کے بعد یہ اس طریقے سے اب جو ہے اینی ویئر ڈور آ جائے گا، تو آج ہم بھی نہیں یقین کرتے ہیں، لیکن اب کیا ہے، اب واقعی میں ایجاد ہو گیا ہے تو بھی ماننا ہی پڑے گا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سائنٹسٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کرانے والا کون ہے؟
بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو واقعی میں آنے والے وقت میں کچھ بھی پیدا ہو سکتا ہے انسان کے علم میں جو آج نہیں ہے۔ آیت دیکھیے آیت نمبر 9، اور سیدھی راہ اللہ تک پہنچتی ہے اور بعض راہیں ٹیڑھی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اسی سے پینا ہے اور اسی سے درخت ہے اور جن سے تم چراتے ہو جانوروں کو، اور وہ اسی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور تمام تارے بھی، اسی کے حکم کے پابند ہیں، اور بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور رنگ برنگی وہ چیزیں بھی جو اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی ہیں۔ بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے دریا تابع کیے تاکہ تم اس میں تر و تازہ یعنی مچھلی کا گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور یعنی موتی نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے وہ تمہارے سمیت جھک نہ پڑے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور دوسری نشانیاں بنائی اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ بھلا جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کی طرف انسان کا رخ موڑا ہے کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو تم ان کی عبادت کر رہے ہو جو کچھ نہیں پیدا کرتا، تو بھلا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آیت 18 دیکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ خود پیدا ہوتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ معبودوں کے ماننے والے، بت پرست اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ رکھنے والے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اور مخلوق معبود کس طرح ہو سکتی؟ یعنی کہ جن جن کی آج عبادت کی جا رہی وہ سب کیا ہے؟ وہ سب مخلوق ہے، تو وہ کیسے جو ہے مالک ہو سکتے ہیں؟ آیت 21، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل انکاری ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، بے شک وہ تکبر کرنے والے کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اٹھائیں، اور کچھ ان کے بوجھ بھی ہوں گے جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ جان لو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اپنے تو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، ساتھ ہی دوسروں کے بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کیونکہ انہوں نے اوروں کو بھی گمراہی پہ راستے پہ لگا دیا تھا، تو اپنے بوجھ پلس دوسروں کو برے راستے کی طرف ہدایت کرنے کی بوجھ۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 26، تحقیق وہ لوگ مکر کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے آ لیا، چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم مومنوں سے جھگڑتے تھے؟ تو وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا، بے شک آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ وہ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ تو فرشتے کہتے کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم جو عمل کرتے تھے، چنانچہ تم جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سو کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ہی ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت سے جسم اور روح میں دوری کے باوجود ان میں ایک طرح کا تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے، اور صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹائی جائیں گی اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دی جائیں گی۔ آیت دیکھیے آیت نمبر 30، اور جب پوچھا جاتا ہے
نیک لوگوں سے کہ تمہارا رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر. جن لوگوں نے بھلائی کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو یقیناً بہترین ہے. اور کیا خوب ہے متقی لوگوں کا گھر، یعنی ہمیشہ کے باغات ہیں، وہ ان میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں ان کے لیے وہ ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے. اللہ اسی طرح متقی لوگوں کو جزا دے گا جن کی جان فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر اور شرک سے پاک ہوتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیں، آیت نمبر 33. اور وہ یعنی کافر یہی انتظار تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے، یا ان کے یا آپ کے پاس، یا آپ کے رب کا حکم آئے. اسی طرح کیا جاتا ہے، اسی طرح کیا تھا کہ ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. پھر انہیں ان کے اعمال کے برے اعمال کے بدلے انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا مذاق وہ اڑاتے تھے. اور مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا ہی، اور ہم اس حکم کے بغیر کوئی چیز حرام نہ ٹھہراتے. اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. پھر ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ پر گمراہی ثابت ہو گئی. لہٰذا تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ رسولوں کو جھٹلانے والے کا انجام کیسا ہوا، کیسا عبرتناک ہے یہ لوگ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنی ہی حرص تمنا یعنی کریں، تو بے شک اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا، اور ان گمراہوں کا مددگار کوئی بھی نہیں ہے. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش اور کوشش کو یوں بیان کیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حریص تھے، لوگ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، بہت کوشش کرتے تھے، بہت خواہشات تھی. جتنے بھی کافی لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی کہ یہ سب مسلمان ہو جائے. تو ان سے کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چاہے آپ ان کے لیے ہدایت کی کتنی ہی حرص کریں یا تمنا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے ہدایت نہیں کوئی دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی مددگار کرنے والا ہے. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خواہش اور کوشش کو یوں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی. جب آگ نے اپنے ارد گرد آس پاس کو روشن کیا تو کچھ پروانے اور پتنگے جو آگ کے گرتے ہیں، آگ میں آ کے گرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی لالٹین یا لائٹ جلتی ہے نا تو آس پاس کچھ پتنگے اور یا جو کیڑے آ جاتے ہیں بجلی والے، تو اس میں آ کے گرنے لگتے ہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائٹ کی مثال دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اس نے آگ جلائی تو اس کے ارد گرد جب اس نے روشن کیا تو لوگ پروانے اور پتنگے جو ہیں آگ میں جا کے گرتے ہیں، تو اس میں گرنے لگتے ہیں. تو وہ آدمی انہیں روکنے لگا جس نے لائٹ جلائی ہو، تو وہ لوگوں کو مطلب کہ پتنگوں کو روک رہا ہے کہ وہ اس میں وہ نہ گرے، لیکن وہ اس پر غالب آ کر اس آگ میں گر جاتے ہیں. یعنی آگ میں گر ہی جاتے ہیں پتنگے نا، چاہے جتنا انسان روک لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ آگ میں گرنے پر ہی اڑے ہوئے ہو کہ نہیں ہم تو انکار کریں گے ہی کریں گے، نہیں آپ تو جھوٹے رسول ہیں، نہیں آپ پورے بڑے بڑے معجزات لا کے دکھائیں. اسی طریقے سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے آگ میں ہی گرنے پر اڑ گئے. یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6483 اس کا نمبر ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 38. اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذمے سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے ہیں، تاکہ ان کے لیے واضح کریں وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں. جب ہم اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہی قول ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں نے ظلم اور ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے تو ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش کہ وہ علم رکھتے وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے اپنے
اور اپنے رب پر ہی انہوں نے بھروسہ کیا۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کئی مرد ہی نبی بنا کے بھیجے ہیں، یعنی کہ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی کوئی عورت نبی بنا کے نہیں بھیجی گئی، ٹھیک ہے، سارے کے سارے جو بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، اور لہذا تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم رکھتے ہو۔ ہم نے انہیں واضح اور کھلی ہوئی دلیلوں اور کتاب کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرے جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں جنہوں نے برے مکر کیے، اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب لے آئے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے، یا ان کے چلنے پھرنے میں انہیں پکڑ لے پھر وہ اس سے عاجز کرنے والے نہیں، یا انہیں خوف کی حالت میں مبتلا کر کے پکڑ لے پھر بلا شبہ تمہارا رب بہت شفقت والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سائے دائیں بائیں جانب سے ڈھلتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ سب عاجز ہے، اور آسمان اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور تمام فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو معبود نہ بناؤ، بس وہ تو کیا ہے، وہ اکیلا ہے، معبود یعنی اللہ ہے، لہذا تم صرف اللہ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، اور اسی کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسی کی اطاعت دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ کیا تم پھر غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اسی سے تم فریاد رسی کرتے ہو، پھر جب تم سے تکلیف ہٹا دی جاتی ہے تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ ان نعمتوں کی ناشکری کرے اور جو ہم نے انہیں دی ہے، چنانچہ تم فائدہ اٹھا لو، پھر جلد تم جان لو گے، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ان کا حصہ ٹھہراتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم تم سے تمہارے جھوٹ گڑھنے کا جو بہتان کا ضرور تم سے سوال ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ اولاد سے پاک ہے، اور ان کے لیے جو وہ چاہے یعنی بیٹے یعنی کہ اور ان کے لیے جو وہ چاہتے ہیں یعنی بیٹے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ یعنی کالا پڑ جاتا ہے، اور وہ غم و غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اس آر یعنی شرم کے سبب جس کی اسے خوشخبری دی گئی ہے لوگوں سے چھپاتا پھرتا، یعنی خوشخبری بیٹی کی ہوئی ہے تو انسان اپنا منہ چھپائے چھپائے پھرتا تھا، یعنی کہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب مکہ میں حالت زمانے جاہلیت تھی، اس وقت میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بہت اپنے آپ کو شرمندہ سمجھتے تھے اور بیٹیوں کو جا کے زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے کہ کیا اپنی توہین کے باوجود اسے باقی رکھے یعنی کہ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں ہی دبا دے۔ آگاہ رہو، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، وہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم پر ان کی پکڑ کرے تو زمین پر کوئی چلنے والا یعنی جاندار نہ چھوڑے، وہ ایک مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں، اور وہ اللہ کے لیے وہ چیزیں ٹھہراتے جس سے خود کراہت یعنی ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں ان کو نہیں پسند تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کہتے تھے، یہ اللہ کی بیٹیاں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، بلا شبہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما کر دیے، چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لیے نازل کی تاکہ آپ ان پر وہ چیز واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور گوبر اور لہو کے بیچ سے خالص دودھ پینے والوں کے لیے بہت خوشگوار ہے۔ آیت 67 دیکھیے، اور کھجور اور انگور کے پھل وہ بھی جن سے تم نشہ یعنی کہ مشروب والی جو چیزیں ہیں اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو،
بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر یعنی چھتے بنا، اور درختوں میں اور چھپروں میں جن پر لوگ بیلے چڑھاتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس کر پھر اپنی رب کی ہمواہر راہوں پر چل۔ ان کے پیٹوں سے جو مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے تو اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں بھی غور فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ نے رزق میں سے تم میں سے جو بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے اپنا رزق ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں یعنی غلام ہیں، کہ وہ اس رزق میں برابر ہو جائے۔ تو کیا پھر اللہ کی نعمت کے ہی انکاری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مثال سے مشرکوں کے بارے میں بیان فرمائی ہے کہ جو جھوٹے خداؤں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ مشرک خود اس بات پر رضامند نہیں ہوں گے کہ ان کی دولت اور جائیداد میں ان کے غلام حصے دار بن جائے۔ پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں جھوٹے خداؤں کو شریک کر کے کیوں راضی ہو جاتے ہیں؟ ایک مثال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات سمجھائی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 72۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے بیویاں بنائی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے بنائے ہیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے عطا کیا یعنی رزق عطا کیا ہے۔ کیا پھر بھی وہ باطل ایمان لاتے ہیں؟ کیا وہ باطل پر ایمان لاتے؟ پھر بھی ایک سوال یہ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمان اور زمین سے ان کے لیے کسی رزق کا کوئی اختیار نہیں، اور نہ وہ استطاعت ہی رکھتے ہیں اس چیز کی۔ چنانچہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت 75 دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام اور ایک غلام مملوک کی، کہ جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام حمد یعنی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی ایک اور مثال بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک گونگا ہے اور بہرا ہے، اور وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے، جبکہ وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، اور جہاں کہیں بھی اسے بھیجا جائے تو وہ کوئی خیر اور بھلائی نہیں لاتا ہے۔ کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل انصاف کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے؟ تو دراصل ان آیات میں نشانی کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے مثالوں سے بات سمجھائی ہے کہ حق کو واضح کرنے کے لیے، تاکہ انسان کی بات سمجھ میں آ جائے، سچ سمجھ میں آ جائے۔ پہلی مثال عبد اور معبود کی ہے، یعنی کہ نوکر اور مالک کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ ایک شخص کسی کا نوکر ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا شخص آزاد ہے، اور جسے اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دی، یعنی وہ مالک ہے، تو جس طرح چاہتا ہے وہ اسے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک لاچار اور عاجز جو غلام ہے کبھی بھی مختار و متعلق معبود یعنی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ایک نوکر اور ایک مالک برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح جو ایک لاچار اور عاجز جس کی تم لوگ عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ شرک کی نفی کی گئی یہاں پہ۔ اور جو دوسری مثال ہے آیت نمبر 76 میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا دوسری مثال نافرمان اور فرما بردار انسان کی ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی شخص کے دو غلام ہیں، ایک انتہائی نااہل اور کام کا نہ کاج کا بلکہ دشمن اناج کا ہے، دوسرا انتہائی باصلاحیت ہے، ٹیلنٹڈ ہے، خود بھی اچھا کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی حکیمانہ اور عادلانہ رہنمائی دیتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور فرما بردار بندے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 77۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب اور آسمانوں کا زمین اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب ہے
آسمانوں کا اور زمین کا اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں تمہیں نکالا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ آسمان کی فضا میں مسخر ہے، اور اللہ کے سوا انہیں فضا میں کوئی تھام رہا ہے کیا؟ کون تھام رہا ہے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کی طرف انسان کا رخ پھیرا ہے، دماغ ذہن لے کے گئے ہیں تاکہ انسان غور فکر کرے کہ آسمان میں ذرا اڑنے والے پرندوں کی طرف غور کرو کہ کون ایسی طاقت ہے، کون ایسی قوت ہے جو پرندوں کو آسمان میں روکے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہے۔ بے شک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان کو وہ تھامے ہوئے ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 80۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھر رہنے کی جگہ بنائے، اور تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں میں ایسے گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم ہلکا پھلکا سمجھتے ہو، اور اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن، اور ان بھیڑوں میں اون سے، اور ان اونٹوں کی پشت میں سے، اور ان بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک برتنے کی چیزیں بنائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے مقام یعنی خو یعنی کہ ٹھکانے بنائے، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو لوہے کی وردی یعنی کہ زرہ ہوتی ہیں، یعنی کہ جنگ کے میں پہنے جاتے ہیں جسے زرہ کہتے ہیں۔ تو تمہیں لڑائی سے وقت سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہیں بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ پھر اگر تم منہ موڑتے ہو پھر اگر وہ منہ موڑے تو آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف تبلیغ کرنا ہے، یعنی اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور اس میں اکثر ناشکرے ہیں۔ اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر انہوں نے کفر کیا اور انہیں اجازت نہیں ملے گی پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اجازت نہیں ملے گی، اور نہ ان سے توبہ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان سے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے خود بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ تب وہ شریک ان کی بات ان کے منہ پر مار دیں گے اور کہیں گے بلا شبہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو۔ آیت 87۔ اور اس دن اللہ کے حضور اپنی فرما برداری پیش کریں گے اور سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ کرتے تھے گڑتے۔ یعنی کہ دنیا میں آج جتنے لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے اور جتنے بھی آستانوں پہ نظر نیازی اور سجدے اور چڑھاوے اور رکوع و طواف جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، آج لوگوں نے تمام طرح کا فتنہ پھیلا رکھا ہے دنیا میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو ہی خالی شرک کرتے ہیں، تو نہیں، مسلمانوں میں بھی کافی بہت زیادہ بڑے لیول میں شرک ایجاد ہے۔ کچھ دنوں پہلے ابھی دیکھی تھی ایک مزار تھی جس میں جو ہے نا انہوں نے اس کی جو شکل صورت کعبہ کی طرف دے دی تھی، مطلب کہ چار دیواری ان کی مزار پہ اٹھایا ہوا تھا، کعبے کی طرح کالا کور چڑھایا ہوا تھا، اور اس کے اوپر اس کے چاروں طرف وہ لوگ طواف کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی حماقت ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیے اتنا بڑا لیول میں لوگ شرک کرتے ہیں، اتنا بڑا جو ہے نا اللہ کے گھر کے علاوہ ایسا کوئی چیز بھلا ہو سکتا ہے جس کا انسان عبادت کرے، طواف کرے؟ تو اتنا لوگ وہ بھی ہندوستان کے ہی کسی شہر کا دکھا رہے تھے۔ تو بس افسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں انسان جو شرک ہوتا ہے انسان کی عقل کو مت مار دیتا ہے نا، یہ بالکل عقل کام کرنا بند ہو جاتی ہے، بالکل اندھا بہرا گونگا ہو جاتا ہے، سننے اور سمجھنے اور عقل سے کام کرنے کی اس کے اندر صلاحیتیں کھو جاتی ہیں۔ تو جو بھی آج جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، کسی بھی پیر ولی اولیاء اور بزرگان دین، فرشتے، انبیاء، اولیاء، بت پرست، اور جو ہے شجر حجر درخت پہاڑ سورج چاند ستارے سیارے، جن جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، تو جو انسان ہوں گے نا، جن انسانوں کی عبادت کی جا رہی ہے، تو وہ تو اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہیں پتا، ہم دنیا میں جب تک رہیں ہم نے تو صرف آپ کا ہی پیغام پہنچایا، جب ہم دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے بعد کیا ہوا۔ اس طرح سے وہ جن کی عبادت آج کی جا رہی ہے وہ انکار کر دیں گے کہ نہیں تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم تم کن کی عبادت کرتے تھے، اور تمہیں تو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس طرح سے ان کے جو لوگ آج جن لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں سارے کے سارے ان کے
جو معبود ہے وہ سب کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے. جو کچھ وہ جھوٹ، پہلی چیز تو کیا ہے، جھوٹ گڑتا ہے نا انسان، جھوٹ موٹ کی باتیں بناتا ہے، اپنی ظاہری جو ہے نا چیز کو سامنے رکھ کے اور اپنی خواہشات کی پیروی کر کے وہ اس جھوٹ کی اتباع کر رہا ہے آج جتنے بھی انسان ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 88. جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں زیادہ دیں گے عذاب پر عذاب، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک بڑا گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے. اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب اتاری ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے. بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا ہے. رشتہ داری کے بھی الگ الگ درجے ہیں. سب سے پہلا جو ہے درجہ وہ ماں باپ ہے، پھر اس کی اولاد ہے، پھر بھائی بہن ہے، پھر چچا پھوپھی ہیں، اور پھر ماموں خالہ ہیں، اور پھر باقی دوسرے رشتہ دار. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان کو جو ہے نا انسان دینے والا بن جائے، عدل کا کام کرے، ان سے احسان کا کام کرے، ان کے ساتھ کیا کرے، محسنین کے جیسا رویہ کرے، اور خاص کر کے ان کے ساتھ محسنین احسان کرنے والا ہو جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے حیائی اور برے کام اور ظلم زیادتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 90. اور اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کر لو، اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہو. بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو قسم ایک وہ ہے جو کسی عہد اور پیمان کے وقت اسے زیادہ پکا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. یہ پہلی قسم کی قسم ہے. قسمیں دو طرح کی ہوتی ہیں. پہلی قسم کی قسم کیا ہے کہ جو عہد اور پیمان کے وقت اسے زیادہ پکا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. دوسری قسم کی جو قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا. تو یہاں آیت میں پہلے نمبر کی قسم کا ذکر ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ کو ضامن بنایا ہے، اب اسے نہیں توڑنا بلکہ اس عہد کو پورا کرنا جس پر تم نے قسم کھائی ہے. کیونکہ نا دوسرے نمبر والی قسم کے بارے میں تو حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر کس چیز میں ہے، یعنی قسم کے خلاف کرنے میں، تو وہ بہتری والے کام کو اختیار کر لے اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے. تو مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1650. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل یہی تھا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 92. اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت محنت سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو اور ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھ جائے. بے شک اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں آزماتا ہے اور قیامت کے دن وہ تم پر ضرور واضح کر دے گا جس سے تم اختلاف کرتے ہو، یعنی جھگڑے کرتے ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے ہو. اور اگر تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ قدم جم جانے کے بعد ڈگمگا جائے اور تم اس کی سزا بھگتو کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا، اور آخرت میں تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا. اور اللہ کا عہد تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، بے شک جو اللہ کے یہاں اجر ہے وہی بہتر ہے. اور اگر تم علم رکھتے ہو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ضرور ان کا اجر اور ثواب اس سے بہتر دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 97. جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب اس سے بہتر دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے.
پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ بس اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لائے اور اللہ سے خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کافر کہتے یقیناً تو گڑھ لانے والا ہے، لیکن ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل امین نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، خوشخبری کا ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن کی بارش کی طرح ہے نا، جس سے کچھ زمینیں خوب تر و تازہ ہو جاتی ہیں یعنی ہری بھری ہو جاتی ہیں، اور کچھ میں جھاڑ جھنکاڑ اور کانٹوں کے سوا کچھ نہیں اگتا ہے۔ مومن کا دل بھی پاک صاف ہے جو قرآن کی برکت اور ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، اور کافر کا دل ناقص زمین کی طرح ہے جو کفر اور گمراہی کی اندھیریوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جہاں قرآن کی کرنیں اور روشنی اس پہ بے اثر رہتی ہے۔ اور ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی یعنی رومی غلام سکھا جاتا ہے، تو اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں عجمی ہے یعنی غیر عربی ہے، جبکہ یہ قرآن تو فصیح یعنی اعلیٰ درجے کی عربی زبان ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہ لوگ گڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر یعنی زبردستی کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا یعنی راضی اور خوشی سے کفر کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ جو شخص جو ہے نا زور زبردستی کے اوپر اس کو اتنا مجبور کیا گیا کہ اس سے کفر کرایا گیا، لیکن وہ کیا تھا، ایمان پر تھا اور اس کا دل جو ہے نا توحید پر مطمئن تھا۔ تو علماء اس بات پر رائے دیتے ہیں، اسی آیت سے وہ اخذ کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور جان بچانے کے لیے وہ اپنی کسی عمل یا قول سے کفر کا کوئی کام کر لے جبکہ اس کا دل ایمان پر اور مطمئن ہو، تو وہ کافر نہیں ہوگا، نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر کفر کے دوسرے احکام لاگو ہوں گے یعنی عائد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو مجبوراً کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ کہلواتے ہیں لوگ جے شری رام کہو، یہ فلا فلا الفاظ کہو یا ہندو ہو جاؤ، لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے انسان، نہیں ہم نہیں کہیں گے، ہم جو ہے نا اللہ ہمارا رب ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، توحید پرست ہوتا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی کسی پر آزمائش آ جاتی ہے تو پھر قولی انسان کر سکتا ہے، الا یہ کہ اس کے اندر دل میں کیا ہے، توحید بھرا پڑا ہو۔ تو اپنے اپنے ایمان کے مطابق ہے درجات۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 107۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب یعنی پسندیدہ رکھا تھا، اور بے شک کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ بلا شبہ یقیناً آخرت میں یہی لوگ خسارے یعنی گھاٹا پانے والے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں پر مہربان ہے جنہوں نے آزمائش یعنی امتحان میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، اور بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر کسی نے جو عمل کیے ہیں ان کا اسے پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، یعنی جس دن ہر نفس اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا، یعنی کوئی اور کسی کی حمایت میں آگے نہیں آئے گا، نہ باپ کا بیٹے کا ہوگا، نہ بھائی کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کی ہوگی، نہ کوئی بھی، بلکہ ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے، اور ماں باپ سے، اور شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ ہر شخص کو صرف اور صرف اپنی فکر لاحق ہوگی، ہر شخص اپنی فکر کر رہا ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، اور کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی،
نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا، اور پھر جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا عمل، اس کو اس دن بدلہ مل جائے گا، یعنی یہاں اشارہ ہے قیامت کے دن اور حساب کتاب کے دن کی طرف، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ آج ہم سب اپنے زندگی کا ایک بہت بڑا جو وقت ہے انہی رشتوں کے پیچھے گوا دیتے ہیں اللہ سے دور ہو کے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، پہلی چیز تو، اور پھر آپ دیکھیے ان کے حق ہیں، حق ادا کریں، سب کچھ انہی کو نہ سمجھ لیں کہ بہت سی بیویوں کو دیکھا کہ اپنے شوہر کو ہی سب کچھ نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، یا اگر بہت سے لوگوں کو دیکھا اپنے ماں باپ کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، یا بچوں کو ہی کیا کرتے ہیں بالکل نعوذ باللہ معاذ اللہ، بالکل ماں جو بچوں کو اولادوں کو اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر ان کو درجہ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے انسان کو، یہ سب کیا ہے ایک طرح سے یہ بھی انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو کیسی بھی آزمائش آئے، بچے بیمار ہوں، ماں باپ بیمار ہوں، شوہر بیمار ہو، بیوی بیمار ہو، ماں باپ بیمار ہو، بھائی بیمار ہو، تو کیا کرنا ہے؟ نمازیں چھوڑ دیں؟ نہیں، ہرگز نہیں نا۔ تو نمازوں کی پابندی پہلے، اللہ کی پکار پر پہلے سبینا واتانا صدقنا نا، لبیک کہیں فوراً۔ کسی بھی حال میں اللہ کی جو ہم پر اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں نا، ان فرائض کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ ہی روزے انسان چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بھی اللہ کا ہم پر حق ہے اسے فوراً ادا کرتا رہنا چاہیے۔ اور ان سب حقوق میں اور فرائض میں سب سے پہلے چیز نماز آتی ہے۔ چھوٹی موٹی پریشانی، مصیبتیں، مشکلات میں انسان سب سے پہلے کیا چھوڑتا ہے؟ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جن کے لیے آج انسان اپنی نمازیں چھوڑ رہا ہے یا لیٹ کر رہا ہے یا ضائع کر رہا ہے، تو کل تو یہ ہمارے کوئی کام نہیں آنے والے ہیں نا۔ ہمارے تو کام آئے گی یہی نماز، یہی سجدہ، یہی جو ہے تلاوت، یہی جو ہے قربانی۔ تو کیوں نہ آج سے ہی ہم اپنے رب کو ہی منانا شروع کر دیں، کیونکہ ہمارے جو کام آنے والا ہے ہمارے رب اور اس کی رضا، وہی ہمارے کام آئے گا نا۔ تو ٹھیک ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی ادا کرنا چاہیے حقوق، ایسا نہیں کہا جا رہا کہ ان کو اٹھا کے کنارے رکھ دیں، نہیں، ان کے بھی حقوق سب کو ادا کرنے ہیں۔ ماں باپ کو ماں باپ کا حق دینا ہے، شوہر کو شوہر کا حق دینا ہے، بھائی بہن کے اپنے حقوق ہیں ان کے بھی ادا کرنے ہیں، اولادوں کے ان کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو ایکسٹرا آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے اس میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ ہی اللہ، اور اللہ کی تسبیح کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 112۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن اور اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اسے ہر جگہ سے وافر یعنی خوب میسر آتا تھا۔ پھر اس کے باشندوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کے کرتوت کی وجہ سے بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی ان کے اوپر مسکنت اور ذلت چسپا کر دی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی سزا کیا ہوتی ہے؟ بھوک اور پریشانی مسلط ان کے اوپر ہوگی۔ تو بندوں کی ناشکری کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے کہ کہاں یہ کہ انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ناشکری پسند ہے کہ انسان انسان کے ساتھ ناشکری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تو ناشکری بہت بڑی ناشکری، یعنی کہ ایک گناہ ہوتا ہے اور گناہ اکبر ہوتا ہے اور اکبر سے بھی اکبر ہوتا ہے۔ تو بندوں کی ناشکری گناہ اکبر ہے، لیکن اللہ کی ناشکری گناہ اکبر سے بھی اکبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری بہت بڑا جرم ہے، اور یہ تو کہیں زیادہ بڑا جرم ہے۔ اور بندوں کی ناشکری اور اس کی سزا کی بھی مثال ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی، پس میں نے دیکھا کہ اس میں اکثریت عورتوں کی تھی جو کفر یعنی ناشکری کیا کرتی تھی۔ صحابہ نے کہا کہ کیا وہ اللہ کی ناشکری کیا کرتی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی تھی، وہ ان کے ساتھ احسان اور نیک برتاؤ کرتے تھے، یعنی شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ احسان اور نیک برتاؤ کرتے تھے، اور اس کی بھی وہ ناشکری کرتی تھی کہ اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانے تک احسان کرتا رہے اور وہ تجھ میں سے ذرا سی بھی کوئی ایسی بات دیکھے
جس کو وہ عورت پسند نہیں کرتی ہے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ میں نے تجھ میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں. یہ اتنی بڑی ناشکری ہے. ٹھیک ہے. تو اکثریت 95% عورتوں کا یہی حال ہے. یعنی انسان نماز پڑھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اگر شوہر کے ساتھ ناشکری کر دی تو کیا ہوگا، اس کے لیے بہت بڑا گھاٹا ہے. بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے اس زندگی میں، کیونکہ ذرا سا بھی انسان جو ہے نا پیچھے ہٹا یا ڈگمگایا یا چوکا تو پھر کیا ہے، معاملہ ہاتھ سے گیا. تو یہ جو ابھی حدیث تھی تو یہ اس کا نمبر ہے بخاری کی حدیث نمبر 29 ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنے جو اس کے ساتھ کرنے والا ہے، پہلی چیز تو اس کی پرورش جو کرتے بچپنے سے اس کے ماں باپ کے ساتھ شکر گزار رہیں. پھر ماں باپ بھی عورتوں کی مطلب بیٹیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں 20-25 سال کی عمر میں، تو پھر وہ جو شوہر ہے ایک 20-25 سال کی عمر سے ایک لڑکی گھر میں آتی ہے اور پھر کیا ہے ایک طویل عرصہ تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے نا، 25-30 سال 50 سال تک کی. اور پھر آخری میں جب تو میں ہوتی ہے تو پھر وہ عورت کیا کہتی ہے کہ میں نے تو تیرے اندر کبھی کوئی خیر پا ہی نہیں نا. یہ کیا ہوگی، بہت بڑی ناشکری ہو گئی. تو اسی لیے ایسی عورتوں سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں سے جہنم کو بھریں گے. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی اپنے شوہروں کے ساتھ ناشکری نہ کریں، ہمیشہ ان کا شکر گزار رہیں. آپ دیکھیں کہ شوہر کتنی مشقت اٹھاتے ہیں. ہم سب تو گھروں میں بیٹھے اطمینان سے ہے نا، اب وہ روزہ رکھ کے سویرے سے شام تک کی مشقت کر کے آتے ہیں نا، اور پھر اتنی دھوپ، کافی اب دھوپ بھی ہونے لگی ہے، تو دھوپ ہے، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، جا رہے ہیں کس کے لیے کماتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے نا، گھر والوں کے لیے. پھر گھر میں آتے ہیں تو ان کو کیا ملتا ہے سوائے دن بھر کی جو ہے نا جلہن کڑن. گھر میں آنے کے بعد بھی ان کو چین نہیں ملتا. گھر میں بھی آ کے عورتیں ان کو ٹینشن فری کی دیتی ہیں کہ آج انہوں نے یہ کہہ دیا، آج انہوں نے وہ کہہ دیا، آج ان سے ہی جھگڑا ہو گیا، آج ان سے لڑائی ہو گئی، آج یہ بچہ میرا یہ کام نہیں کر رہا تھا، آج فلاں بچے کے نمبر کم آئے، فلاں بچے کے مارکس کم آئے، فلاں بچے کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں بچے کے ساتھ ویسا ہو گیا، اس کا رشتہ نہیں لگ رہا، اس کی شادی نہیں لگ رہی ہے. سوائے ٹینشن کے گھر میں آنے والے شوہر کو کیا دیتی ہیں عورتیں بتائیں، ہے نا. اور اگر کوئی چھوٹی سی بات بھی تو میں ہو گئی تو کہتے ہیں ہاں جو ہم نے تمہیں زندگی بھر تم نے ہمیں دیا ہی کیا، تم نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے، سوائے تم نے ہمارے ساتھ ایسا 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 کیا ہے. حالانکہ اس شوہر نے تو اپنی پوری زندگی لگا دی آپ کے پیچھے، پوری جوانی لگا دی کما کما کر کے کھلا کے، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ کمانا باہر جا کر کے، اور جو آفیشیل جو عورتیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک عورت سے گھر کی ذمہ داری آرام سے اٹھ سکتی ہے. وہ باہر کی ذمہ داری اگر ایک عورت لے کے چلتی ہے اور بھی گھر کی بھی لے کے چلتی ہے تو معاملہ جو ہوتا ہے ڈس بیلنس ہی رہتا ہے. یا تو بچوں کے حقوق میں کمی ہوتی ہے، یا شوہر کے حقوق میں کمی ہوتی ہے، یا گھر میں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے، یا تو پھر عورت اپنے آپ کو ہی سختی کر رہی ہوتی ہے. بھائی ایک انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ہی چیزیں، کچھ تو طاقت رکھی ہے نا، کچھ ہی قوت ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ جو ہے ہر طرح سے سب کچھ کرنے وہ لگ جائیں، یعنی گھر بھی دیکھے، باہر بھی دیکھے، بچے بھی دیکھے، شوہر بھی دیکھے، ماں باپ بھی دیکھے، ساس سسر بھی دیکھے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے نا. تو آپ دیکھیں کبھی ذرا غور کریں، جو آفس والی عورتیں ہوتی ہیں، جو بزنس وومین ہوتی ہیں، تو ان کی زندگی بھی کیسی بہت زیادہ مطلب بزی لائف ہو جاتی ہے، سب کے حقوق صحیح سے ادا نہیں کر پاتی ہیں. اگر اللہ ماشاء اللہ اگر کر لیتی تو بہت بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی نا شوہر کا تب بھی شکر گزار رہے. اگر آپ سروس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کچھ بھی کریں، لیکن تب بھی آپ کو اپنے شوہر کا شکر گزار رہنا ہے، ماں باپ کا شکر گزار رہنا ہے. کبھی بھی کسی کے ساتھ ناشکری نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ناشکرے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں ہیں ان سے کیا ہے، جہنم بھر دی جائے گی. تو کبھی بھی مطلب شوہروں نے کیا ہو نہ کیا ہو، کبھی بھی ان کا ناشکری نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو. آیت دیکھیں، آیت نمبر 119. پھر بے شک آپ کا رب ان پر مہربان جنہوں نے جہالت سے برے عمل کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح یعنی سدھار کر لیا، تو بے شک اس کے بعد آپ کا رب غفور الرحیم یعنی درگزر کرنے والا ہے. بلا شبہ ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرما بردار اس کی طرف یکسو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو امہ کہہ دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، ایک امت تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے.
اور اللہ تعالیٰ کی طرف یکسویت کرنے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ اللہ نے اسے چن لیا تھا، اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام دراصل نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک سچے مخلص مسلمان اور حنیف اور یعنی اسلامی عقیدہ توحید یعنی اللہ کے سوا کسی کی بندگی کے لائق نہ ماننے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی اور آخرت میں بھی انہیں ضرور صالحین میں سے وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دی، ان کی تعریف فرمائی، پھر ان کو صلہ کیا ملے گا کہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، جو دراصل اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دی گئی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ دعوت کیجیے اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اور اس شخص کو جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہو، اور اگر تم صبر کرو اور صابرین کے لیے بہت بہتر ہے، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجیے، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اور ان کافروں پر غم نہ کھائیے اور نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہو جو مکر یعنی سازشیں کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تقویٰ کرنے والوں کو یعنی اختیار کرنے والوں کو اور احسان یعنی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ نیکی اور پرہیزگاری ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے نیکی اور پرہیزگاری، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کسی کی بھی نجات کی امید نہیں۔ یعنی کہ انسان کتنی بھی نیکی کر لے گا، کتنی بھی عبادت کر لے گا، کتنا بھی اللہ کی فرما برداری کرے گا، لیکن جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا، اپنی نیکی اعمال کے بدولت نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہی آج ہی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔